अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, आज एक मरतबा फिर आपसे जो वादा मैंने किया था उसके मुताबिक मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। मैंने एक बात कही थी, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में सुनी होगी कि मैंने ये आप सबसे अपने दोस्तों से ये गुजारिश की थी कि कभी भी कोई वीडियो आप सुने या मैसेज आए या फिर ऐसी जो है कोई भी चीज़ आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे यूट्यूब पे देखे तो उसे फ़ौरन शेयर ना किया करे और ना आगे भेजा करे, कि ऐसा ना हो कि कहीं आपके भेजने से वो चीज़ कोई और भी पढ़े, उसका भी जहन बने और वो भी गलती का शिकार हो तो उसका गुनाह आपके सर पे भी आएगा। तो इसलिए कम अज़ कम किसी ऐसे आलिम से जो है आप उसकी तहकीक करवा लिया करें, या वो कोई तफसीर आप पढ़ रहे हैं तो वो तफसीर भी किसी अपने बहुत बड़े आलिम, सुन्नी आलिम को चेक करवाएं, ताकि जो है उसकी इस्लाह हो जाए। ऐसी ना हो कि कोई ऐसी तफसीर आप उठा लें कि जिससे आपका जो है जहन और आपका फ़हम जो है वो गलत हो जाए, आपका अकीदा गलत बन जाए। तो इसलिए चूँकि कुर्ब क़यामत है, हर बंदा अपने आप को सही समझता है और हर बंदा ये कहता है कि मैं सही हूँ, दूसरा गलत है। तो वो असल बात है, एक बड़ी शख्सियत है, एक सिर्फ़ एक मिसाल है, वरना मेरा जो है ये ज़हन नहीं है कि मैं किसी को जो है मतलब किसी के ऊपर जो है तानज़नी करूँ या किसी पर बात करूँ, क्योंकि गुफ्तगू करने वाले, बातें करने वाले वो यूट्यूब जो है उससे जो है मामूर है कि वो हर किसी को कोई ना कोई किसी पर जो है वो गुफ्तगू कर रहा होता है और किसी को जो है गलत साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन मैं सिर्फ़ इस्लाह के लिए कि मैं भी अगर किसी चीज़ को देखता हूँ तो फ़ौरन ही अपना ज़हन न बना लूँ कि आया वो जो भी बात कह रहा है वो सही है, बल्कि कुछ ना कुछ तहकीक इंसान को कर लेनी चाहिए, उस बात को किसी से समझ लेनी चाहिए कि आया ये शख्स कैसा है, ये शख्स कैसी बातें करता है, और किसी से पूछने के बाद ही फिर वो अपना ज़हन बनाए। तो सबसे पहले तो उस शख्सियत की जो है वो बातें आप सुनें, जो बात उसने कही है, उसके बाद फिर मैं मज़ीद आपके सामने कुछ बातें मैंने रखनी है। आप सबसे पहले उसकी बात को जो है समाअत फरमा लें। के तौर पर आपको एक शेर सुना रहा हूं। वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, उतर पड़ा वो मदीने में मुस्तफा होकर। क्या है ये? गॉड इनकारनेट, अवतार का अकीदा। वो अवतार का अकीदा चाहे रामचंद्र जी के लिए हो, कृष्ण जी के लिए हो या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो, अकीदा तो एक ही रहेगा। और ये आपके इल्म में होना चाहिए। शेर किसका है? मौलाना अहमद रज़ा खां साहब बरेलवी। लेकिन ये भी नोट कर लीजिए साथी कि उनके मसलक के एक बहुत बड़े आलिम जो लाहौर में होते थे, मौलाना महमूद अहमद रज़वी, मरहूम, उनका इंतकाल हो गया है। रोज़नामा पाकिस्तान में एक दफ़ा एक फोरम में बाद लोगों ने यह मसला छेड़ दिया कि मौलाना अहमद रज़ा खां साहब बरेलवी, उन्होंने तो ये शेर कहा है, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, उतर पड़ा वो मदीने में मुस्तफ़ा होकर। तो मौलाना महमूद अहमद रज़वी साहब ने फरमाया कि इस पर हमारा अकीदा नहीं है, ये हमारे अकीदे में शामिल नहीं है। उन्होंने ऐलान बरात किया। तो असल में ये वही शायराना मुबालगा आमेज़ी है। कुरान मजीद में सूरह शुअरा में ये बात कही गई है कि शुअरा जो है, बस शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्लि वादिन यहीमून। वो हर वादी में चक्कर लगाते हैं, ख्यालात में दूर से दूर निकल जाएंगे। मुबालगा आमेज़ी अगर ना हो तो फिर शेर के अंदर। तो ये आपने एक शख्सियत की गुफ्तगू समाअत फरमाई कि वो कह रहा है कि वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर। तो ये शेर उन्होंने पढ़ा और कहा कि ये एक मतलब बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने ये शेर कहा है, और वो उनका नाम जो है आपने ख़ुद सुना कि इमाम अहमद रज़ा उनका नाम है। तो कहते हैं कि ये शेर उन्होंने पढ़ा और ये बिल्कुल जो है सही नहीं है और ये मुशरिकाना है, इसके अंदर शिर्क की बू आ रही है, शिर्क फ़ी ज़ात हो रहा है, क्योंकि वो शिर्क फ़ी ज़ात समझाने की वो कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले तो बात ये है कि ये शेर अगर आप गूगल पे जाएं और सर्च करें कि किसका है, तो सबसे पहले ये जो मेरे पास भी वर्के मौजूद है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये है हज़रत आसी अलैहिर्रहमा का ये शेर है कि उन्होंने लिखा है।
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ باندھا کہ امام احمد رضا کا ہے نہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ امام احمد رضا نے یہ شعر کہا ہے، حضرت عاصی علیہ الرحمہ کا ہے، اور پھر یہ شعر، اس شعر کی توجیہ بھی کی گئی ہے، وہ توجیہ بھی ان صفحوں کے اندر آپ نیٹ کے اندر سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی کہ علماء نے کیا اس کی توجیہ کی ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے جو شعر کا شاعر نہ ہو، شعروں کا فن نہ سمجھتا ہو، تو اسے کیا معلوم کہ شعر کے اندر وہ کیا مراد لے رہا ہے، اس سے مقصد کیا ہے۔ کم از کم انسان اگر کسی سے دشمنی کرتا بھی ہے تو دشمنی بھی تو مطلب کسی کام کی ہو نا، کہ دشمن بھی بنے تو صحیح طور پہ بنے نا، اور آپ جو ہے نا ایسی جو ہے دشمن بنے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ان کی ہے ہی نہیں، نہ ان کی بات ان پر جو ہے فٹ، مطلب وہ انہوں نے کہی ہے، مطلب آپ بہتان باندھ رہے ہیں، تان کر رہے ہیں، وہ صرف جو ہے اتنی بڑی شخصیت ہو کر آپ کے اتنے فالوور ہے، اتنے آپ کے ماننے والے ہیں، تو کم از کم بات تو کم از کم جو ہے اچھی کریں، تاکہ جو ہے کوئی دیکھے یا کوئی سرچ کرے تو انہیں حقیقت ہی معلوم ہو۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ بڑی شخصیت کا ہونا صرف یہ کافی نہیں ہے، فالوور کا زیادہ ہونا یہ صرف کافی نہیں ہے، اس کے جو ہے علم کا فر بولنا یہ کوئی بات نہیں ہے، کم از کم کوئی بھی بات کہے تو کوئی اس کی دلیل ہو، کوئی انسان جو ہے دلیل دیتا ہے، تاکہ آنے والا اگر وہ اپنا ذہن بنا لے یا کوئی اس عقیدہ بنا لے تو کوئی اگر دوسرا اس سے پوچھے تو اس کو بتا تو سکے نا۔ تو اس لیے میں جو کہہ رہا تھا کہ کبھی بھی کوئی بات سنے تو اس کو سننے کے بعد جو ہے فوراً آگے شیئر نہ کرے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اس گناہ کے اندر جو ہے شریک ہو جائیں اور آپ کو بھی گناہ ملے۔ یہ تو صرف ایک شخصیت تھی۔ ایک مرتبہ پہلے بھی میں نے ایک شخصیت کے بارے میں بات کہی تھی، تو ایک ساتھی کہنے لگے کہ اس طرح تو پھر قائد اعظم کو بھی کسی نے نہیں چھوڑا، تو مطلب قائد اعظم نے کوئی تفسیر تو نہیں لکھی، اب اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تفسیر لکھ رہا ہے، بڑے بڑے شخصیات ہیں انہوں نے اس کو جو ہے پکڑا ہے اور اس کو کہا ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ وہ شخصیت کا نام بھی سر سید احمد خان ہے، بڑا جو ہے تعلیمی حوالے سے، انگریزی تعلیمی حوالے سے بہت اس کا نام ہے، لیکن اس کو کیا ضرورت تھی کہ آپ تفسیر کر رہے ہیں؟ جنت کا وہ انکار کر رہا ہے، فرشتوں کا وہ انکار کر رہا ہے، اور کوئی جنت نہیں ہے، کوئی فرشتے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تو یہ آمن تو باللہ ہے، سب سے پہلے جو ہے جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے، اس میں بھی یہی جو ہے سکھایا جاتا ہے کہ آپ ایمان لائیں فرشتوں پر۔ تو یہ وہ فرشتوں کا بھی انکار کرتا ہے، جنت کا بھی انکار کرتا ہے کہ یہ کوئی چیزیں نہیں ہے، تو اب اسے کیا ضرورت ہے کہ تفسیر لکھنے کی؟ ان کا تو یہ مائنڈ ہے، یعنی یہ جو ابھی شخصیت آپ نے سنی یہ بھی کہتا ہے، اور یہ جس کو مانتا ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تفسیر لکھنے کے لیے صرف آپ کو پروفیسر ہونا ہی کافی ہے۔ تو پروفیسر، جو بھی پروفیسر ہے وہ تفسیر لکھنے بیٹھ جائے تو اس طرح تو پھر امت کا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا، جو اس کے ذہن میں آئے گا وہ لکھتا چلا جائے گا۔ جس طرح کی یہ جو ابھی میں نے نام لیا ہے، جس کا جو ہے تعلیمی دنیاوی تعلیم میں بڑا نام ہے، ان کے نام پہ یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں، بہت کچھ ہوا ہے، لیکن اس نے تفسیر شروع کی تو وہ کہاں کا کہاں نکل گیا، کہاں سے کہاں جو ہے اس کو جو سمجھ میں آیا اس نے لکھ دیا۔ تو اس لیے خدا را میں آپ سب سے جو ہے ریکویسٹ کرتا ہوں، جو بھی میرے دوست ہیں جو میرے ساتھ منسلک ہے، وہ کم از کم وہ جو میرے ساتھ منسلک ہے وہ ضرور جو ہے جب بھی کوئی ویڈیو اس کے پاس آئے، کوئی ایس ایم ایس آئے، کوئی بھی بات آئے تو اس سے پہلے اسے جو ہے اس کی تحقیق کروا لیا کرے۔ کوئی تفسیر آپ پڑھنے بیٹھ رہے ہیں تو تفسیر کسی سے پوچھ لے کہ کون سی تفسیر میں پڑھوں، جو میرے ساتھ منسلک ہے۔ میں کسی اور کا ذمہ دار نہیں ہوں، نہ کسی کے اور کی ذمہ داری میں لینا چاہتا ہوں، اور جو باتیں میں نے کہی ہے اگر کسی کو بری لگتی ہیں تو بری لگے، وہ جائے نیٹ پہ سرچ کرے اور دیکھے کہ یہ بات کیسی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں بھی جو بات کروں، ظاہر بات ہے کہ آپ دین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کم از کم اگر آپ مطالعہ کر رہے ہیں، کوئی بات آپ کو بولتے ہوئے کوئی وہ رہ جاتی ہے تو آپ اس کو لکھ کے جو ہے سامنے بیان کریں، تاکہ جو ہے مسئلہ صحیح طور پہ جو ہے واضح ہو، آگے کوئی بھی سنے تو اس کا ذہن بھی جو ہے صحیح طور پر بنے۔ جو مطلب ہمارے ہاں تو یہ بس یہ ہے کہ اس کو بولنا آتا ہے، بس بولے جو بھی منہ سے نکالے، جو بھی منہ سے نکال لے، اور ماننے والا بھی عوام اتنی بیٹھی ہے، اتنا مجمع اس کے سامنے لگا ہوتا ہے، مجمع کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ عوام کا کیا کرنا ہے؟ اس کے بولنے کو کیا ہم نے دیکھنا ہے؟ ہم تو وہ دیکھیں گے جو وہ کہہ رہا ہے، آیا وہ حدیث کے اندر ہے، وہ تفسیر کے اندر ہے یا نہیں ہے، یا وہ جس پر جو ہے تان کر رہا ہے، جس پر تشریح، جس کو جو ہے اپنے باتوں میں وہ
اور پھر یہ شخصیت جس کے شعر جس نے شعر فٹ کیا بہت بڑی شخصیت ہے، تو وہ کافروں کی آیت کو ایک مومن انسان پر فٹ کر رہا ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، شرک فساد کی جو ہے وہ بحث اس نے چھیڑی ہوئی ہے، اور وہ ایک مسلمان مومن کو جو ہے وہ اس شعر کے اندر وہ اس آیت کو اس پر فٹ کر رہا ہے۔ یہ مومنوں کے اوپر کافروں کی مطلب مومن پر کافروں کی آیت کو فٹ کرنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ یہ شعراء وہ شعراء تھے جو کافر ہے، جو مطلب صحیح نہیں ہے۔ جو ایک مومن ہے اور جو صحیح اور عقیدہ ہے، حضرت حسان بن ثابت صحابہ کرام ہیں، انہوں نے بھی تو اشعار کہے ہیں نا، انہوں نے بھی تو حضور کی ذات میں، تو کیا اس پر ان پہ بھی جو ہے نا جو شعر ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم اعتراض کر دیں گے؟ ہاں، شعر کے تو کئی مقاصد ہوتے ہیں، شاعری بہتر جان سکتا ہے، ایک میں کیسے اس کو جان سکتا ہوں؟ اور وہ شخص جو قابل قبول شخص ہو، جو اعتبار ہو، جس کو پتہ چلتا ہو شعر و شاعری کا، وہی اس بات کو متعین کر سکتا ہے۔ کوئی بہت بڑا عالم دین ہو، شعر و شاعری بھی کرتا ہو، اسے سمجھ ہو، وہ اس کا تعین کر سکتا ہے۔ باقی آپ اور میں کون ہو سکتے ہیں کہ آپ شعر کا کوئی پتہ نہیں، اور کسی جو اس کا مطلب کوئی اور نظر آ رہا ہے، کوئی اور مقصد نکلتا ہے، اس کا کوئی اور معنی ہے، اور میں جو ہے اسے کوئی اور سمجھ کے اس پر جو ہے شرک کا فتویٰ لگا دو۔ شرک جو ہے یہ مشرک ہو گیا، یہ مشرکانہ بات ہے، یہ شرک فی ذات ہے، اور بہت کچھ جو وہ کہہ رہا ہے، اور بہت جو کہتا ہی ہے۔ اور موت بھی ایسی، پھر اس شخص کی موت ایسی آئی ہے، اگر آپ کراچی کے اندر مطلب امت اخبار اس سن کی آپ لے لیں تو اس کے اندر ہیڈنگ بھی ایسی آئی تھی کہ موت بھی پھر ایسی عبرتناک موت ہے کہ جو بیٹوں کو بھی چہرہ نہ دکھایا، قبر بھی خالی ہو گئی، ٹیلیں لگائیں تو وہ بھی خالی ہو گئی۔ تو یہ باتیں مطلب ہم تو اس پہ غور نہیں کرتے، لیکن ہماری آخرت جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ تو میں اس لیے جو مطلب یوٹیوبر ہے، جو عالم بنے ہوئے ہیں، جو عالم ہیں، اگر حقیقتاً میں عالم ہے تو وہ ہمارے سر آنکھوں کی تاج ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو ایسی عالم بنے ہوئے ہیں اور جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں اور کسی پر طعن و تشریح کرتے ہیں، تو خدا را اپنے آخرت کو برباد نہ کرے، اور اپنے آخرت کو برباد نہ کرے، نہ لوگوں کے جو ہے عقیدوں کے ساتھ کھیلے، نہ ان کے ساتھ ذہن کھیلے۔ یہاں ایک اور بات بھی میں کہوں کہ بقرعید بڑی عید آئے گی، تو وہاں بھی ایک ایسی شخصیت ہے، مطلب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بہت بڑے تابعین ہے، صحابہ کرام سے جو ہے، مطلب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو تابعی ہیں، اور صحابہ کرام سے ان کی ملاقات بھی، حدیث بھی انہوں نے رعایت کی ہے۔ تو ان جیسی شخصیات کو یہ سمجھ میں نہیں آیا وہ مسئلہ، لیکن آج کا شخص جو ہے، جو بولنے میں تیز ہے، اسے وہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ بھینس کا مسئلہ چھیڑ دے گا، کہے گا کہ بھینس جو ہے وہ جدید دور کے مطابق جو ہے یہ گائیں کے اس میں نہیں شمار ہوتی ہے، اور فلاں پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ تو اس لیے میں آخر میں یہی کہوں گا کہ جب بھی کوئی بات آپ سنیں، جب بھی کوئی بات آپ دیکھیں، جب بھی کوئی SMS آپ کے پاس آئے، تو خدا کے لیے اسے تب تک جو ہے آگے شیئر نہ کریں اگر وہ دینی مسئلہ ہے۔ اگر وہ دینی مسئلہ ہے، دنیاوی مسئلہ بھی ہے، اگر آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے تو وہ بھی نہ آگے بڑھائیں، لیکن اگر وہ دینی مسئلہ ہے تو کم از کم خدا کے لیے کسی عالم سے پوچھ کر ہی اسے آگے شیئر کیا کریں، تاکہ جو ہے آپ کا بھی ایمان بچ سکے، اور جو سننے والے ہیں ان کا بھی جو ہے ایمان